बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान का हर आने वाला दिन पहले दिन से बदतर होता जा रहा है। और ऐसे लग रहा है कि कश्ती जैसे पानी कश्ती में सुराख हो जाए और अगर उस सुराख को फौरी तौर पे न भरा जाए, न फिल किया जाए, तो कश्ती में पानी भरता रहता है और कश्ती डूबने की तरफ जा रही होती है। यही सिचुएशन इस वक्त नौजुबिल्ला पाकिस्तान की है और हमारे मुंह में खाक पाकिस्तान की भी डे बाय डे सूरत हाल उसी तरफ जा रही है कि सुराख हो चुका है कश्ती में और पानी भी भर रहा है और उस पानी को निकालने की भी कोशिश नहीं की जा रही, उस सुराख को बंद करने की भी कोशिश नहीं की जा रही। और हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो क्या कर रही है, और उसके साथ साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हमारी जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसका सबसे बड़ा अहम किरदार होता है जुडिशरी का, वो क्या कर रही है। ये वो सवालात हैं जो कि उठ रहे हैं और इस बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि सूरत हाल बज़ाहिर ऐसे लग रही है कि बहुत ही बदतर है, लेकिन पस पर्दा क्या हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है। हमारे ताकतवर हल्के, हमारे मिलिट्री लीडरशिप, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल को, पाकिस्तान को निकालने के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान एक यूं समझें कि बगैर गवर्नमेंट के चल रहा है, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी आइन के चल रहा है। कोई किसी किस्म का रिट ऑफ स्टेट ख़त्म हो चुकी है और रिट ऑफ गवर्नमेंट भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त क्योस का आलम है। और खा वो आटा हो, खा वो चीनी हो, खा वो पत्ती हो, खा वो मुर्गी हो, खा वो दालें हो, खा वो सब्जियां हो, कोई भी चीज़ कुछ भी, किसी की कोई कीमत नहीं है। जिसका दिल चाहता है सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, और रिट ख़त्म हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक ही कुव्वत बचती है जो कि सारी सूरत हाल को निकालती है। अब इसमें आप जहन में लाएंगे कि ये सब कुछ बाजवा साहब ने किया है, तो उन्होंने किया है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो इस बारे में बड़ा कैटेगोरिकली मेरा बिलीफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1+3 और 1+4, इससे ज़्यादा का काम नहीं था। ये इंस्टीट्यूशन का कम अज़ कम फैसला नहीं था। ये ड्राइंग रूम में जो फैसले किए गए और खामोशी से किए गए, और उसका जो जो ताने बाने जो हैं वो बाहर भी मिलते हैं, इसमें भी अब कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं ले जाया जा रहा, पाकिस्तान को डबोया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे मौजूद हैं, जिनके पास सरकार है, जो वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, गवर्नमेंट, उनके पास कोई ऐसी एबिलिटी भी नहीं है, ना ही उनकी कोई विल नज़र आ रही है, क्योंकि कोई ऐसा एक्ट नज़र नहीं आ रहा जिससे आप अंदाज़ा कर सकें कि जनाब वाक़तन हुकूमत जो है वो कोई ना कोई एफर्ट कर रही है, कोई एफर्ट पुट कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आइसोलेशन में तो नहीं रह सकता। इस रीजन में, हमारे इस रीजन में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ है। पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले करना है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और कब हमारे ताकतवर हल्के जागेंगे और कब फैसला साज कुव्वतें जागेंगी और कब कुछ होगा, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो लेटेस्ट थोड़ा सी अपडेट्स, फिगर, ज़र मुबादला के ज़खायर 1.2 अरब डॉलर मज़ीद कम हो गए हैं। 1.2 अरब डॉलर मज़ीद कम हुए हैं, क्योंकि यूएई के 2 बैंक्स को हमने पेमेंट करनी थी और उन 2 बैंक्स को पेमेंट की गई है, उनके कर्जे लौटाने थे, और उसके बाद 1.2 अरब डॉलर मज़ीद कट लग गया है। और अब हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो सिर्फ हैं 4.5, यानी कि 4 अरब डॉलर, 4 अरब 50 करोड़ डॉलर, यानी 4 के फिगर में 5 का फिगर भी गया। और ये सिलसिला शुरू हुआ था 22 अरब डॉलर से कम होते होते ये आ गए हैं 4.5 पे, 4.5 अरब डॉलर बाकी रह गए हैं आपके पास, और 1 महीने से भी कम का ये इंपोर्ट बिल है। उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, हम मांगे ताने, हम कर्जों पे इंहिसार कर रहे हैं कि सऊदी अरब, यूएई, चाइना, इनकी तरफ देख रहे हैं। अब ये ममालिक, जाहिर है उन ममालिक ने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई हमारे वो रिश्तेदार तो हैं नहीं, और 2 और 2 4 की तरह वो भी देखते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम पैसे देंगे और उसकी
ریکوری کے کتنے چانسز ہیں اور اس میں ان کے مفادات کا کتنا خیال رکھا جائے گا۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے کسی بھی لیول پہ، خواہ وہ ملٹری لیول پہ، سول سائڈ پہ تو کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ملٹری لیول پہ بھی یہ جو کوآپریشن کی بات کی گئی تو اس میں سعودی عرب ہو، چائنا ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنے ہاں اسٹیبلٹی لائیں اور پہلے اپنے ہاں گورنمنٹ، کیونکہ اس گورنمنٹ نے جانا ہی جانا ہے اور کب جانا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی لمحے جا سکتی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنے ہاں کوئی سسٹم تو لے کے آئیں اور کوئی گورنمنٹ ہو جس سے بات کی جا سکے، جس کے پاس کوئی پلاننگ ہو، کیونکہ ایم بی ایس کراؤن پرنس نے وزٹ کرنا تھا، وہ وزٹ کینسل ہو گیا۔ چائنا کی طرف سے بھی یہی جواب ہے، سعودی عرب کی طرف سے بھی یہی جواب ہے، یو اے ای کی طرف سے بھی یہی جواب ہے، اور ہمارے جتنے بھی دوست ممالک ان سب کی طرف سے یہی جواب ہے کہ پہلے آپ اسٹیبلٹی لے کے آئیں، سیاسی استحکام لے کے آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کون سی ہے یہ پتہ کریں۔ وہ عام انتخابات کے نتیجے میں کسی حکومت نے آنا ہے، ویسے اس گورنمنٹ نے تو آنا نہیں۔ اور دوسرا جو وہی کانسیپٹ چل رہا ہے ٹیکنوکریٹس کا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں اس وقت؟ ہم اپنے جو غیر ملکی اثاثے ہیں وہ بیچ رہے ہیں، ہمارا امریکہ میں جو واشنگٹن میں سفارت خانہ ہے وہ عمارت بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، $7 ملین تک اس کی پہنچ چکی ہے جی بولی، وہ بھی ایک پاکستانی نے لگائی ہے، اس کا آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر ہمارے جو پی آئی اے کے اثاثے ہیں بیرون ملک، روزویلٹ ہوٹل وغیرہ، یہ وہ بیچنے کی کوئی، ایک فرانس میں ہے، ایک امریکہ میں، اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ایئرپورٹس جو ہیں وہ لیز پہ دے رہے ہیں، اور لیز پہ بھی آپ 25 سال کے لیے آپ کرائے پہ دے رہے ہیں، اس سے کچھ اماؤنٹس آ جائیں گی۔ یہ ہم ایسے کر رہے ہیں، ایک اس سے بھی کوئی، یہ پینٹ ہے جو کچھ ہماری صورتحال ہے اس وقت اکانومی کی، یہ پینٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر ہمیں کوئی آکسیجن ملی تو۔ ہاں البتہ قومی سلامتی نے جو فیصلے کیے تھے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے کہ آپ روڈ میپ تیار کریں، تو وہ روڈ میپ اسحاق ڈار صاحب نے بہت اچھا روڈ میپ تیار کر لیا اکانومی کی بحالی کا، لیکن وہ پاکستان کی اکانومی کی بحالی کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی اکانومی بچا لی ہے، اور انہوں نے اپنے اثاثے ان کے بحال ہو گئے ہیں، ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس بحال ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ مقدمات ہیں وہ بھی ان پہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بہت اچھا روڈ میپ تیار کیا ہے اور انہوں نے اپنے اثاثے، اپنے اکاؤنٹس بحال کروا لیے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی پریورٹی ہے، یہی پریورٹی اصل میں ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب ہمارا چائنا جو ہمارا سب سے اچھا دوست ہے وہ، اور اس کے بعد ہمارے مڈل ایسٹ کے دوست ہیں، سعودی عرب سب سے نمبر 1 ہے، اس کے بعد یو اے ای ہیں، یہ ہمارے دوست ممالک ہیں، اور ان کے ہاں بھی ہمارا خاص طور پہ چائنا اور پاکستان کے درمیان اس وقت ڈسٹرسٹ بہت ہے، بد اعتمادی بہت زیادہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد جو ایک کانسیپٹ چل رہا تھا کہ ایک ریجنل بلاک بن رہا تھا، اور اس ریجنل بلاک کی طرف ہم سب بڑھ رہے تھے، پاکستان، رشیا، چائنا، اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا، ایران، ترکی، یہ تھے وہ ریجنل بلاک تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ افغانستان سے چونکہ امریکہ اور مغربی افواج کو جو ہوئی ہے وہاں پہ ناکامی، شکست ہوئی، وہ یہاں سے جا رہے ہیں، اور اب اس خطے میں امریکن فٹ پرنٹس دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، اور اسی لیے اس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، ان ممالک کے انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگز ہوتی تھیں، یہ افغانستان سے جانے سے پہلے جب یہ ساری ہو رہی تھیں، امریکنز اور سارے جا رہے تھے افغانستان چھوڑ کے، اور وہ روڈ میپ آ گیا تھا، شیڈول آ گیا تھا کہ فلاں مہینوں میں، اس سے پہلے انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھیں کہ اس کو بعد کی صورتحال کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے، اور آپس میں ریجنل پلیئرز جو ہیں آپس میں مل بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہی ہوا کہ یہ جو ان آرگینک تحریک عدم اعتماد آئی، کیونکہ الیکشن کی طرف جا رہا تھا، پاکستان میں الیکشن ایئر سٹارٹ ہو چکا تھا، 4 سال پارلیمانی 4 سال پورے ہو جانے تھے اگست میں، اور اس کے بعد لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے تھے، یہ تو ہونا ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور کیا بھی یہ کہہ کر کیا گیا کہ وہ جنرل فیض صاحب آرمی چیف آ رہے ہیں،
اور اس لیے ان کو آنے سے بچانا ہے. 100 احتساب عدالتیں آ جائیں گی تو جلدی جلدی آئیں. جبکہ اب پتہ چل رہا ہے کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تو ایک ہی تھے، آپس میں مل کے کھیل رہے تھے. تو اس پہ بھی اب اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک کھیل کھیلا گیا تھا. اس پہ اب جہاں فیض صاحب ابھی تک خاموش ہیں، باجوہ صاحب تو اپنی محفل سے جائے ہوئے ہیں، جہاں فیض صاحب خاموش ہیں، وہ ابھی تک بالکل نہیں بول رہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی بولنا چاہیے، کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے، ورنہ باجوہ صاحب جو یک طرفہ کہانیاں سنا رہے ہیں انہی کو ہی حقیقت سمجھا جائے گا، اور انہی کو ہی سمجھا جائے گا کہ وہ واقعی صحیح کہہ رہے تھے. اور یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے جنرل فیض صاحب پہ آ جائے گا. تو جنرل فیض صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی میدان میں آئیں اور اظہار خیال کریں، آن دا ریکارڈ کریں، آف دا ریکارڈ کریں، جس طریقے سے بھی جو بھی ہے. تو یہ چیزیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اس کی ریزن ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو تو ان بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس دوران ہوا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا، ان سب کو پتہ چل گیا ہے. لیکن اب ان کو کس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو انفولڈ کرنا ہے اور محاسبہ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ ان کا ایک انٹرنل ان کا سسٹم ہے، اور ان کی انٹرنل ڈسکشن چل رہی ہوگی یقیناً. وہ جانے اور وہ جانے، وہ بہرحال اس پہ ہوگا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھاپ اس پہ جو لگی ہے وہ امپورٹڈ سرکار کی، اور مراسلہ کے نتیجے میں یہ سرکار آئی ہے. یہ یہ ہم آپس میں جو مرضی کہتے رہیں کہ سائفر ہے نہیں ہے، اس میں امریکنز کا رول تھا یا نہیں تھا، اس پہ ہم جتنا مرضی ڈینائی کرتے رہیں، لیکن ہمارے جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ خواہ چائنا ہو، رشیا ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہے. اور پھر اس سے آگے جو بات ہے، جو اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اب جو بات کی جا رہی ہے پرو امریکنز کی طرف جایا جا رہا ہے، اور ملبہ پھینکا جا رہا ہے، جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پبلک میں نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں سی پیک کا بہت برا حال تھا، چائنا کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے. جبکہ یہ چائنا کو بھی پتہ ہے، اور چائنا آفیشلی اس بات کی بتا چکا ہے، اسٹیٹمنٹس دے چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں چائنا کو کوئی پرابلم نہیں تھا، اور سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے، جو اہداف تھے، وہ بہترین انداز میں اہداف حاصل ہوئے. بلکہ اس دوران یہ ضرور ہوا کہ 2-3 واقعات ہوئے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ کام رکا تھا، وہ بھی سیکورٹی ریلیٹڈ تھے. ایک بھاشا ڈیم والی سائڈ پہ ہوا تھا اور ایک کراچی میں ہوا تھا، یہ 2 واقعات ہوئے تھے. تو اس لیے یہ اب ان ملکوں کو تو پتہ ہے، اس لیے یہ چھاپ ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ عام انتخابات کروائے جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے اسی گورنمنٹ کو ہی سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقی گورنمنٹ ہے، حقیقی نمائندہ حکومت ہے. یہ ہمارے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ چائنا اور رشیا اور جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس حکومت پہ یہ چھاپ لگ چکی ہے کہ یہ امریکنز لے کے آئے ہیں، اور امریکنز کے مفادات کو یہ واچ کریں گے. امریکنز ایجنڈا پھر دوبارہ واپس آ رہا ہے اس ریجن میں، پاکستان اس کے لیے سہولت کار بنے گا، اور پاکستان اس کے لیے یہ کرے گا. اس طرح کے شکوک و شبہات، الزامات اس میں آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے افغانستان جو ہے اب افغان طالبان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، وہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں. یہ کیوں یکدم، یہ یکسر کیوں تبدیل ہوئی چیزیں؟ کابل حکومت کا رویہ ہمارے ساتھ اتنا زیادہ کیوں ہوا؟ کیونکہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب چائنا اور افغانستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے افغانستان سے تیل تلاش کرنے کا، اور چائنا نے انڈائریکٹلی افغان طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، اور تسلیم کرنے کے بعد اب ان کے ساتھ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے افغانستان سے تیل تلاش کرنا، تیل نکالنا. اور پہلی جو ہے وہ، اور اس کے بعد افغانستان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد ہم تیل میں خود کفیل ہو جائے گا افغانستان، ہمیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو سہولت افغانستان میں ہو رہی ہے وہ سہولت ہم کیوں نہیں لے رہے؟ ہم کیوں نہیں کر سکے؟
رشیا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار تھا، چائنا ہمارے ساتھ ریجنل پلیئر جو ریجنل بلاک بن رہا تھا اس کو سبوٹاج کیا. اس کو سبوٹاج کرنے میں کس کا کردار تھا، یہ میرا خیال ہے باجوہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون تھا وہ اور یہ سب کچھ کیا ہوا. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.